Muharram Haram, meaning the month of reverence and dignity, is the very first and one of the glorious months amongst all 12 months of Islamic calendar. Out of other events in history which occurred in this month, the incident of Karbala is comparatively remarkable and influential. The Battle of Karbala was fought at the place named Karbala, actually Karbala meaning the land of inconvenience and trouble, in Iraq on 10th Muharam 61 Hijri 685 AD. This battle of Karbala wasn't between the righteous and fallacious. On the fallacious side, there was a cruel, bad character and savage named Yazid with thousands of his forces, and on other righteous side, there was a high priest, magnificent Hazrat Imam Hussain alayhi salam with his family, children and companions of total 73 people. In this battle, Hazrat Imam Hussain al-Islam, with all his companions being thirsty and hungry of many days, had faced and fought with daring and fearlessness against thousands of forces of Yazid. But at last, on 10, Muharram had been martyred in prostrate position in the bar of Allah subhanahu wa ta'ala. Hazrat Imam Hussain al-Islam is the son of Hazrat Ali al-Murtaza alayhi salam and the grandson of Holy Prophet Hazrat Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He was very beloved to Holy Prophet. Holy Prophet one had said that Hussain is from me and I am from Hussain, and further said that Allah loves that person who loves Hussain. Comparatively, the murder of Imam Hussain was different and unique. One of the reasons of its uniqueness is that Hazrat Imam Hussain al-Islam was such a flashlight of treacherous of Holy Prophet. He was directly nourished in lap. His diet was holy saliva and had ridden on holy shoulders of Holy Prophet in its childhood. Imam Hussain al-Islam had been blessed with the nobility of being son of Holy Prophet. Due to all this dignity and love for Hazrat Imam Hussain al-Islam, the month of Muharram is celebrated with faith and respect in the memory of his companions martyr, and tribute is presented for the sincerity and devoutness for the survival of righteous teachings of Islam. Muharram is not celebrated by Islamic followers, but also by non-followers of Islam, like Hindu and Christian community in Pakistan and many parts of the world. Hindu and Christian community also respects the Muharram and participate in celebrations. Celebration of Muharram includes to cook and distribute different types of foods and soft drinks in poor in public and even on roads. Blood donation is also practiced in this holy month for needy patients. Many people agonize and bleed themselves, and in the form of procession, they depart from one place to other and try to present that same scenario happened after incidents of Karbala. Even during COVID-19, the Muharram is being celebrated with same faith and respect, but with all possible SOPs. Gatherings are also arranged at public and worship places where the excellence of Hazrat Imam Hussain and his family and companions is described and the message of the Karbala is conveyed. The message of Karbala is: never support injustice and oppression, no matter how powerful the oppressor might be. Karbala is the distinction of good and evil. Once, Hazrat Imam Hussain al-Islam had said, I consider the death as a successful and fortuitous, and the life passed with cruel as blameworthy and upbraiding. Ramsha Sheikh, Voice of Australians, Pakistan. नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं सैयद वक़ार हुसैन कादरी और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ ऑस्ट्रेलियन की आशूरा मुहर्रम के हवाले से ख़ुसूसी नशरियात। ख़वातीन और हज़रात, आज 10 मुहर्रमुल हराम है, वो दिन जिस दिन कायनात में एक अनोखा मंजर देखा कि जिस नबी को मानने वाली उम्मत थी, उस नबी के पाक नवासे को एक तपते हुए सहरा में, रेगिस्तान में, अपने तने तनहा अपने ख़ानदान और चंद जानसार साथियों के साथ उनकी बे यारो मददगार हालत में दुनिया के लिहाज से शहादत कर दी गई। क्या ये ज़माना था, आसमान भी जिस पर रोया, ज़मीन भी जिस पर रोई, कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन हुसैन के बारे में फरमाते थे कि अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, और जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपना बेटा कहा, कभी अपना नवासा नहीं कहा,
اور جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سجدے طویل کر دیے، اور جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جمعے کے ممبر چھوڑ دیے، خطبے چھوڑ دیے، اور جن کے والد کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من کنت مولا ہو ھذا علی مولا ہو، کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، اور جس طرف علی ہوگا اس طرف حق ہوگا، اور جن پورے پنجتن پاک کے بارے میں، مولا علی شیر خدا کے بارے میں، بی بی فاطمہ الزہرا کے بارے میں، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات تطہیر نازل فرمائی۔ میں نے عرض کیا تھا پہنا کے چادر جن کو بولے ہاؤلائی اہل بیتی، پہنا کے چادر جن کو بولے ہاؤلائی اہل بیتی، ان میں حیدر نبی کی دختر حسن اور حسین ہیں، ان میں حیدر نبی کی دختر حسن اور حسین ہیں۔ سجدہ طویل حضور کا جن کی سواری کے سبب، سجدہ طویل حضور کا جن کی سواری کے سبب، کچھ اور کوئی اور نہیں شبیر و شبر یعنی کہ حسن و حسین ہیں، مباہلہ میں جو بلائے پسر حسن اور حسین ہیں، جن کے لیے جب قرآن میں آیا ابنانا و ابناکم، قرآن میں ہے جن کا ذکر ابنانا و ابناکم، قرآن میں ہے جن کا ذکر ابنانا و ابناکم، مباہلہ میں جو بلائے پسر وہ حسن اور حسین ہیں۔ ان میں سے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے خاندان کے ساتھ اور چند ساتھیوں کے ساتھ، خواتین و حضرات، ایک تپتے ہوئے صحرا میں، ریگستان میں، جس زمین کا نام کرب و بلا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمین کے بارے میں اپنے احادیث میں وضاحت کے ساتھ بتا دیا، اس زمین کی مٹی دکھائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک فرشتہ حاضر ہوا جو اس سے پہلے کبھی حاضر نہیں ہوا تھا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اپنے اس نواسے سے بہت پیار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت پیار ہے۔ تو فرمانے لگے کہ آپ کی امت اس کو شہید کر دے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کثرت سے احادیث ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یا دوسرے فرشتے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی بھی لا کر دی اس علاقے کی۔ حضرت ام سلمہ روایات کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے پاس اس وقت آرام فرما تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی بھی بی بی ام سلمہ کو دی، اور وہ غیب جاننے والا نبی کہ صرف امہات المومنین میں سے حضرت ام سلمہ جو ہیں واقعہ کربلا کے وقت باقاعدہ حیات تھیں، دنیا سے بھی پردہ نہیں فرمایا تھا، تو ان کی، اور پھر جب یہ واقعہ رونما ہو گیا تو اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ 61 ہجری میں، یہ واقعہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے کا ہے، امام حسین کی بالکل بچپن کا ہے، اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بی بی ام سلمہ ام المومنین سلام اللہ علیہ ان کی خواب میں آئے اور ان کو بتایا کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، اور اسی طرح دوسری روایت میں آتا ہے حضرت ابن عباس کی خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں آئے کہ آپ کے بال مبارک بکھرے ہوئے تھے، ریش مبارک پر گرد کے آثار تھے، کہ وہاں پر انہوں نے ان کو خبر دی کہ میرا حسین شہید ہو گیا ہے، اور بعد میں جب اس وقت جیسے میں نے عرض کرتا ہوں کہ کمیونیکیشن کے مین اتنے فاسٹ نہیں تھے، جب پتہ چلا تو وہ ایگزیکٹ 10 محرم کا دن تھا جس وقت یہ واقعہ ہوا۔ تو جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پاک نواسے حضرت امام علیہ الصلوۃ والسلام محرم الحرام کی آغاز میں کرب و بلا کی دشت میں پہنچ چکے ہیں، اور اب وہاں پر پہلے حر آیا، پھر ابن زیاد، اور جو ابن سعد، اور پھر اس نے شمر خبیث کو وہاں پر نگران بنا کر بھیجا کہ ان سے نبی کے نواسے کے ساتھ سختی نہیں ہو رہی، اور وہ اس خبیث کے آتے ہوئے حضرت حر، جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کے دل میں پہلے سے ہی یہ ایک کشمکش کا شکار تھے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بیان بھی کرتے ہیں آگے جا کر کہ میں یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے ساتھ بھی جو ہے امت اس طرح سے کر سکتی ہے۔ وہ ظاہر ہے اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے کہ وہ سپہ سالار تھے، وہ سمجھتے تھے کہ کبھی نہ کبھی امام کا خیال آ جائے گا، انہوں نے اس کا اظہار جب شمر نے خبیث نے، جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کر چکا ہوں کہ امام علی مقام نے ان کو ایک رات کی مہلت دی کہ وہ سنور جائیں، اور جب وہ پھر بھی وہ نہ سنور سکے تو وہ پھر امام حسین نے جو ان کے ساتھ جب اگلے دن 10 محرم کی صبح کا آغاز ہوا
اور جب باقاعدہ حملہ کرنے کا حکم دیا گیا تو حور امام کے پاس جا کر کہتا ہے اس حالت میں کہ اس کا جسم کب کپا رہا ہے، اس کے ساتھی بھی دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہم تو تمہاری شجاعت اور بہادری کی مثال دیتے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ تم سے زیادہ بہادر کوئی نہیں ہے اور تم اس طرح کب کپا رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ اگر مجھے نبی کے نواسے کو شہید کرنے کے بدلے پوری دنیا بھی دے دی جائے تو میں یہ کام کبھی نہیں کر سکتا۔ وہ امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ کبھی بھی یہ خبیث اس طرح سے نہیں کریں گے۔ تو امام نے کہا اللہ تعالیٰ فوراً توبہ قبول کرنے والا ہے، اگر تم آ گئے ہو تو ضرور تمہیں معافی ملے گی۔ بہرحال پھر حضرت حور پلٹے اور امام حسین کے آگے ہراول دستے میں کھڑے ہو گئے اور ان کو للکار کے کہا تمہیں حیا نہیں آتی؟ اللہ کے نبی کو کے نواسے کے ساتھ تم یہ اس طرح کا سلوک کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہو۔ بہرحال خواتین و حضرات جن کی قسمت میں ہوتا ہے انہوں نے یہی کرنا تھا اور ان کے بس میں یہی تھا اور انہوں نے یہی کیا کہ اللہ اکبر، حوریں کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگار، خود دلہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت، ہو گئی تحقیق عید دید آب تیغ سے، اپنے روزے کھولتے ہیں صاحبان اہل بیت۔ تو اہل بیت کے یہ جو گھرانے کے سپوت ہیں یہ تو اس بات کے لیے تیار ہیں، یہ تو اس بات کے لیے ہر لمحہ تیار ہیں۔ اور حضرت جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت حور آگے کھڑے ہوئے، ان کو روکنے کی کوشش کی، ان پر حملہ کیا گیا اور اس کے جواب میں انہوں نے حضرت حور پر پتھر پھینکنے شروع کر دیے اور وہاں سے جو ہے زیاد کا غلام یسار اور جو ہے سالم یہ میدان میں آئے اور اپنے مقابل کے لیے مبارز طلب کیا جس طرح سے عرب کا رواج ہوتا ہے۔ تو وہ خواتین و حضرات اب مجھے بہت تیزی سے واقعے کو آگے لے کر چلنا ہے، مجھے آج امام کی شہادت کے بارے میں چند اپنے جذبات کا اظہار کر کے آپ سے اجازت لینی ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ اکیلے اکیلے کے ساتھ ان کا مقابلہ ممکن نہیں ہے، اکیلے اکیلے کے ساتھ یہ کبھی پورے نہیں آ سکتے اور تو انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ یک بارگی حملہ کیا جائے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نواسے پاک خانوادے کے یہ جانثاران جو ہیں حضرت عبداللہ بن عمیر کلبی سامنے آئے اور زہیر بن قیس یا حبیب بن مظہر یا جو ہے بریر بن حدیر ان کے ان سے مبارز طلب کیا گیا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اکیلے اکیلے کے ساتھ جب نہیں ہو پا رہا تھا تو پھر انہوں نے یک بارگی حملہ کرنے کا حکم دیا اور پھر خاندان رسالت کا ہر ایک جو ہے سپوت جو ہے وہ اس جوان مردی سے لڑا کہ وہ ان کو لا فتح اللہ علی لا سیف اللہ ذوالفقار کی یاد آ گئی کہ وہ ہر طرف وہ الاما الحفیظ کے نعرے لگاتے ہوئے وہ بھاگنے لگے اور پھر بالآخر جو ہے ایک ایک کر کے تمام جانثاران کی شہادت ہو گئی اور آخر میں امام علی مقام جو تنے تنہا رہ گئے اور انہوں نے بھی پھر اس طرح سے میں کہتا ہوں کہ جب تک وہ جنگ کرتے رہے اس طرح سے انہوں نے جوان مردی دکھائی، اور کیوں نہ دکھاتے، وہ شیر خدا کے بیٹے تھے، ان کے شیر تھے، شیر خدا کے شیر کے ساتھ کوئی کس طرح سے مقابلہ کر سکتا تھا۔ تو امام علی مقام کے آگے وہ بے بس ہوتے گئے اور جیسے میں نے عرض کیا کہ علی اصغر کی شہادت ہوئی، علی اکبر کی شہادت ہوئی، اور محمد کی شہادت ہوئی، اب قاسم کی شہادت ہوئی، حضرت عباس کی شہادت ہوئی اور تمام اہل بیت کے یہ جو ہیں سپوت جوان مردی کی داستانیں رقم کرتے ہوئے پھول کھل کھل کر بہاریں اپنی سب دکھلا گئے، پھول کھل کھل کر بہاریں اپنی سب دکھلا گئے، حسرت ان گنچوں پہ ہے جو بل کھلے مرجھا گئے، اے دل بہوس برس سرکار نرسی تا غم نہ خوری بے غم گسار نرسی، دل میں نشتر چبو کر توڑ دیتے ہیں اور کلیجے میں چھریاں مار کر چھوڑ دیتے ہیں اور پھر تاکید ہوتی ہے کہ اف کے تو عاشقوں کے دفتر سے نام کاٹ دیا جائے گا، غرض پہلے ہر طرح کا اطمینان کر لیتے ہیں اور امتحان فرما لیتے ہیں جب کہیں چلمن سے ایک جھلک دکھانے کی نوبت آتی ہے۔ تو خواتین و حضرات کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاندان نے جو ہے ہر میدان میں ہر جیسے میں نے عرض کیا وہ تو راضی برضا تھے،
جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ وہ کس کے ہم نماز میں خواتین و حضرات، کتنی بدبختی کی بات ہے کہ یہ جنگ کرتے کرتے ظہر کا وقت آ پہنچا ہے اور ادھر سے بھی اذان ہو رہی ہے اور ادھر سے امام حسین جو ہیں وہ نماز ادا کرنے نکلے ہیں، اور کتنی بدبختی کی بات ہے خواتین و حضرات، میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ یہ تو خاندان تو تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو جتنے خاندان کے لوگ اور ان کے جانثاران بھی جو ہیں، اگر میں اکیلے اکیلے کی جوامردی کی داستان آپ کو سناؤں تو وہ کسی قسم کے آپ کے ساتھی سپاہ کہ زرہ پہنے بغیر جو ہے وہ جنگ میں کود رہے تھے، یا فرما رہے تھے کہ ہم تو ہمارے اور حوروں کے درمیان میں بس یہ ایک تلوار کا فاصلہ ہے، اور وہ تو کہتے تھے کہ ہم تو اپنی جان کو امام پر قربان کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ایک دوسرے کو نصیحت کرنے کے لیے کہتے تھے۔ جو ایک شہید ہوتا تھا وہ دوسرا اس سے پوچھتا تھا کہ میرے لیے کوئی نصیحت کرو، وہ کہتا تھا کہ اپنی جان امام پر قربان کر دینا، مگر وہ اگر ان کو دکھ تھا تو دکھ یہ تھا کہ جان تو ایک ہے، اپنے امام پر کیسے بار بار کیسے نہ اس کو قربان کریں، کیونکہ وہ کس خاندان سے ہیں، وہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت ابراہیم وعلی آل ابراہیم ہے، تو آل محمد بھی وہ ہیں، آل ابراہیم بھی وہ ہیں۔ جب امام جب کہ سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے راضی برضا ہو کر اپنے رب کے حکم پر اپنے والد کو کہا تھا کہ آپ میرے سینے گلے پر چھری پھیلا دیں، اور اس وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قربانی روک کر فدیناہ بذبح عظیم قرآن میں کہا تھا کہ اس کو ایک ذبح عظیم کے ساتھ، ایک جنت کے مینڈے کے ساتھ بدل دیا تھا، تو اسی قربانی کی تکمیل تھی در حقیقت یہ جو اسماعیل کی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اسماعیل کو دینے کے وقت شروع ہوئی تھی، اور جو ہے بعد میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ میں 2 شہیدوں ہونے والوں کا باپ ہوں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کے بارے میں بھی روایات آتی ہیں کہ جب ان کو اپنی منت پوری کرنے کے لیے ان کے والد نے عبد المطلب نے جو ہے ان کو جو ہے کہ قربان کرنے کا فیصلہ کیا تھا، تو اس وقت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 اونٹوں کے بدلے ان کے جو ہے قربانی قبول فرمائی تھی، اور ان کی جگہ 100 اونٹ جو ہے وہ قربان کیے گئے تھے۔ تو وہ یہ تمام جو قربانیاں جو ڈیلے ہوتی آ رہی تھیں ان کی تکمیل آج حسین کے پاس ہونی تھی، اور اسی کے لیے لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے بلا کا شاہ سوار ہے، کہ ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بال یقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، یہ بال یقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، یہ کون حق پرست ہے میں رضائے مست ہے، کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے، ادھر ہزار گھات ہے مگر عجیب بات ہے، ادھر ہزار گھات ہے مگر عجیب بات ہے، کہ ایک سے ہزار کا بھی حوصلہ شکست ہے، یہ بال یقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، یہ جس کی ایک ضرب سے کمال فن حرب سے کئی شکی گرے ہوئے تڑپ رہے ہیں کرب سے، یہ جس کی ایک ضرب سے کمال فن حرب سے کئی شکی گرے ہوئے تڑپ رہے ہیں کرب سے، غضب تیغ دوسرا کہ ایک ایک وار پر اٹھی صدائے علما زبان شرق و غرب سے، یہ بال یقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، یہ بال یقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنین چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے بلا کا شاہ سوار ہے، کہ ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بال یقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، ابا بھی تار تار ہے تو جسم بھی فگار ہے، زمین بھی تپی ہوئی فلک بھی شعلہ بار ہے، مگر یہ مرد تیغ زن یہ صف شکن یہ فلک فگن، کمال صبر و تندہی سے محو کارزار ہے، یہ بال یقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، دلاوری میں فرد ہے بڑا ہی شیر مرد ہے، دلاوری میں فرد ہے بڑا ہی شیر مرد ہے، کہ جس کے دبدبے سے رنگ دشمنوں کا زرد ہے،
حبیب مصطفیٰ ہے یہ مجاہد خدا ہے یہ، حبیب مصطفیٰ ہے یہ مجاہد خدا ہے یہ، جبھی تو اس کے سامنے یہ فوج گرد گرد ہے، یہ بال یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ یہ دلاوری میں فرد ہے، بڑا شیر مرد ہے، کہ جس کے دبدبے سے یہ رنگ دشمنوں کا زرد ہے، حبیب مصطفیٰ ہے یہ مجاہد خدا ہے یہ، جبھی تو اس کے سامنے یہ فوج گرد گرد ہے، یہ بال یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ ادھر سپاہ شام ہے، ہزار انتظام ہے، ادھر ہیں دشمنان دین، ادھر فقط امام ہے، ادھر ہیں دشمنان دین، ادھر فقط امام ہے، مگر عجیب شان ہے، غضب کی آن بان ہے معاف کیجیے، مگر عجیب شان ہے، غضب کی آن بان ہے، کہ جس طرف اٹھی ہے تیغ بس خدا کا نام ہے، یہ بال یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ لباس ہے کٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، کہ ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بال یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ کربلا ہوتی ہے تیار حسین جاتے ہیں، دل کی ہے پکار حسین جاتے ہیں، کربلا ہوتی ہے تیار حسین جاتے ہیں، وقت رخصت رکھ دیا سجدے میں سر، وقت رخصت رکھ دیا سجدے میں سر، بندگی کا سنگھار حسین جاتے ہیں۔ ارجعی الی ربکی راضیۃ مردیہ سن، ارجعی الی ربکی راضیۃ مردیہ سن، نفس مطمئنہ پکار حسین جاتے ہیں، کربلا ہوتی ہے تیار حسین جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ دوران ادائیگی مجھ سے کوئی غلطی خامی کوتاہی ہو گئی ہو تو آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کا خاص گار ہوں۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والی نے خط کے اندر امام علیہ السلام کو یہ کہا کہ آپ حکومت وقت کی مخالفت کے لیے اٹھے ہیں، یہ عمل آپ کا شقاق ہے، تفرقہ، جدائی، شگاف اور دشمنی اور عداوت۔ آج کل کی رائج مطبوعاتی تعبیر کے مطابق شقاق کا مطلب والی مکہ نے غداری لیا تھا، اور غداری ہی لیا جاتا تھا، اس لیے امام علیہ السلام نے اسی کا پہلے یہ جواب دیا، اما بعد فإنه لم يشاقق الله ورسوله من دعا إلى الله عز وجل وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقد دعوت إلى الأمان والبر والصلة فخير الأمان أمان الله ولن يؤمن الله يوم القيامة من لم يخافه في الدنيا فنسأل الله مخافة في الدنيا توجب لنا أمانه يوم القيامة فإن كنت نويت بالكتاب صلتي وبري فجزيت خيرا في الدنيا والآخرة والسلام۔
इमाम अलैहिस्सलाम ने जवाब में उन्हें लिखा कि ये किस तरह आप मुझे शिकाक का मुर्तकिब कह रहे हैं और मुत्तहम कर रहे हैं कि मैं शिकाक कर रहा हूँ, जबकि मैं अल्लाह व अल्लाह के रसूल को पुकारता हूँ, उन पर ईमान रखता हूँ और उनकी इताअत करता हूँ। तो वो मैं अमल सालेह बजा लाता हूँ, अमल सालेह मैंने तर्क नहीं किया और पाबंद हूँ। और सिवम मैं अपने आप को मुस्लिम कहता हूँ, इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, मैं मुस्लिम हूँ। Hussein is a man whose story has transcended generations and borders for over 1300 years. Hussein's selfless pursuit for moral justice in the face of brutal oppression has inspired hope for millions. The Battle of Karbala, where Hussein and his 72 loyal companions bravely stood against an army of thousands, forever changed the course of history. Hussein was born in 626 AD in the city of Medina to the noble family of the Prophet Muhammad. He was raised by a family renowned for their honesty, compassion, and justice. He was revered and celebrated by people from different walks of life. Every lover of truth and every lover of justice loved Hussein alayhi salam. And this, no doubt, began way back while they were in the holy city of Medina. The values that he adopted as a child were the values that he learnt as he grew up. And he grew up in the holiest of houses. He grew up with his grandfather, the Prophet. As a young child, Hussein witnessed his grandfather's struggle to establish a morally just and compassionate society. They embraced a very sincere life, a very humble life. They prioritized charity, giving, and working to improve the societies they were in. Arabian society was plagued by violence and corruption. Muhammad's rise and the advent of Islam eradicated much of this injustice, and the people had widely adopted a moral way of living. In 632 AD, the Prophet Muhammad passed away, devastating a young Hussein. What followed after would impact Hussein in ways he could not yet comprehend. Shortly after the Prophet's death, the leadership of the newly formed nation fell into dispute. Divisions amongst the people emerged, and a violent power struggle fractured the nation for over 30 years, which led to a lengthy civil war between Hussein's father, Ali ibn Abi Talib, and Muawiyah. Muawiyah, who was originally from a tribe or clan which had in the early years opposed the Prophet's message and Islam, took power. Started off from his power base in Syria, in Damascus. Ali ibn Abi Talib was assassinated, and Muawiyah assumed full control. Choosing to avoid further conflict, Hussein's elder brother, Hassan, made a treaty with Muawiyah, which would prevent Muawiyah from passing on rule to his son, amongst other things. These clauses of the truce were basically violated, and the ultimate expression of that violation was the actual assassination of Hassan himself around 10 years after that. Having violated the treaty, Muawiyah allowed his son Yazid to take over the power. Yazid was widely regarded as a tyrannical and cruel narcissist who wanted to rule with an iron fist. Yazid sought the allegiance of Hussein to cement his claim to power and gain credibility. One of the needs, one can say, of an oppressive regime is the need for legitimacy. And the important sources of that legitimacy has to come from prominent members of the society who are respected for their high morals to support them. Having witnessed years of injustice and the steady moral decay of his society, Hussein knew he had to draw a line with Yazid to prevent the total collapse of the nation to the hands of a despotic tyrant. Hussein refused to pledge allegiance